मसीह यीशु के बहुत ही खूबसूरत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। और आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी मदद फरमाए। और जैसे हमने एक सिलसिलावार तालीम पाना सीखा है, शुरू कर रहे हैं, तो आज हम इसी सिलसिला में जैसे हमने 4 जो अनाजील हैं उनको 4 जो खुदा के खुदाम है उनमें बांटा है। पास्टर सैमसन जो हैं वो मत्ती रसूल की मार्फत अंजील में से तालीम देंगे, और भाई नवीद गिल जो हैं वो लूका की इंजील में से खुदावंद के कलाम को सिखाएंगे, और जो भाई जस्पर पॉल साहब हैं वो यूहन्ना की इंजील में से सुनाएंगे। और जो अंजील मेरे हिस्से में आई वो मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील है। और खुदा का शुक्र है कि ये खुदावंद ने हमें ये शरफ दिया। ये एक छोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बात है जब हम खुदा के कलाम को सुनाते हैं। कोई ये मामूली बात नहीं है। अक्सर हम समझते हैं कि खुदा के कलाम को सुनाना या पादरी बनना ये आम सी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए खुशी मनानी चाहिए। प्रेज गॉड। और कई दफ़ा जब मैंने खिदमत का आगाज़ नहीं किया था तो मुझे इस बात से सख्त क्या कहते हैं पसंद नहीं थी कि मैं पादरी बनूं या प्रीचर बनूं या मुनाद बनूं, तो क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं था। लेकिन खुदा का रहम मुझ पर हुआ कि उसने मुझे चुना और अपनी खिदमत के लिए बुलाया। और जब हम मरकस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर लिखा मरकस की अंजील, तो इसका मतलब यह है कि ये अंजील जो है वो मरकस ने लिखी है। आमीन। तो कल जूम पर मैं अपने जो पास्टर साहबान हैं पाकिस्तान में और इंडिया में बांग्लादेश में उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि मरकस जो था वो कौन था और उसका पूरा नाम क्या था। तो आपको बताता चलूं कि मरकस का पूरा नाम यूहन्ना मरकस था, और उसने ये अंजील जो है वो 57 से 63 AD ईस्वी में लिखी। और अक्सर ये कहते कि असल में ये अंजील जो थी वो पतरस ने यूहन्ना से लिखवाई है, यूहन्ना मरकस से जब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इसका रिश्तेदार भी था। पतरस जो था वो यूहन्ना मरकस का रिश्तेदार था, और साथ ही साथ ये बरनबास का भी रिश्तेदार था। और जब हम यूहन्ना मरकस के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ स्टडीज़ को मैंने सुना, पढ़ा भी है, और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब जब हम खुदा के लोगों को अपने घर में दावत देते हैं तो खुदा की बरकत हमारे ख़ानदानों में आती है। अक्सर हम समझते हैं कि ओ पादरी को दावत देना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इतना शायद चंदा देना पड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि जब हम पादरी साहब को अपने घर में दावत देते हैं, खाना खिलाते हैं, चंदा देते हैं, तो ये बड़ी बरकत का बायस बनता है। अब मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि यूहन्ना मरकस अक्सर हम देखते हैं बाइबल में कि बहुत सी जो खवातीन थी उन दिनों में उनका नाम मरियम था। काफ़ी मरियम थी, मरियम मगदलीनी, मरियम यबूब और यूहन्ना की माँ, फलां फलां मरियम, यस्सु की माँ का नाम भी मरियम था। और एक जगह पर यूहन्ना मरकस की माँ को भी मरियम कहा गया है, एक जगह पर लिखा सलोमी। तो ये उसका बेटा था, सलोमी का बेटा या मरियम का बेटा था। तो इनका घर जो था बड़ा इंटरेस्टिंग स्पॉट है।
جب یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فلاں فلاں شہر میں جانا، وہاں آپ کو بندہ گھڑا اٹھاتے ہوئے ملے گا، اس کے پیچھے پیچھے چل جانا، تو اس سے کہنا ہے کہ خداوند نے کہا کہ جو مہمان خانہ وہ بالا خانہ میرے لیے تیار کر دے. تو اصل میں یہ یوحنا مرکز کا ہی گھر تھا جس کو یسوع نے آخری فسح کھانے کے لیے استعمال کیا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے کہ یہ وہی گھر تھا جہاں پر 120 کی جماعت جمع تھی جب پینتیکوس کا دن. تو وہ جب پاک روح نازل ہوا تو کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے پاک روح سے بھر گئے. اور پھر یہ وہی گھر تھا، جب ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جب پطرس جو تھا قید خانہ میں تھا اور سب مل کر دعا کر رہے تھے، بے دل و جان ہو کر دعا کر رہے تھے، تو پطرس جب خداوند نے فرشتہ بھیجا اس کو جیل سے نکالا، تو پطرس اسی گھر میں آتا ہے. اور یہ کس کا گھر تھا؟ یہ یوحنا مرکز کا ہی گھر تھا. پریز گاڈ. اور ہو کیا رہا ہے اب؟ یہ اس دوران جب یسوع مسیح تھا جو بچہ تھا، لیکن یہ یسوع کو اس نے دیکھا تھا، یہ خداوند کی حضوری میں بڑا پلا تھا. اور جب ہم خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر نہ صرف ہم پر ہوتا ہے بلکہ ہماری اولاد پر بھی ہوتا ہے. آمین. وہ کیسے؟ کہ یہ شخص سلومی اور اس کے ہسبینڈ نے دعوت دی یسوع مسیح کو. سلومی اور اس کے ہسبینڈ نے دعوت دی شاگردوں کو کہ آ کر ہمارے گھر کو استعمال کریں، اس میں رہیں، اس میں آ کر دعا کریں. تو کیا ہوا؟ ان کا ہی بیٹا مرکز کی انجیل کا مصنف بن گیا. یہ بڑی کیسی عزت کی بات ہے. دس از سم تھنگ ریئلی ریئلی گریٹ. آمین. یہ بڑی نفع کی بات ہے جب ہم اپنے خداوند کو اور خداوند کے لوگوں کو اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت تھی سلاطین کی کتاب میں، اس نے ایلیا کو اپنے گھر میں دعوت دی. اور کیا ہوا کہ جب تک وہاں ایلیا رہا اس گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوئی، نہ آٹا ختم ہوا نہ تیل ختم ہوا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور ایک اور عورت کا بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں جس نے الیشا کو اپنے گھر میں دعوت دی. تو کیا ہوا کہ ان کی اولاد ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ جب ان کا بیٹا مر گیا تو پھر بیٹا بھی زندہ ہو گیا. پریز گاڈ. جب ہم خدا کے خادموں کی عزت کرتے ہیں، ان کو بلیس کرتے ہیں، اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں اور ہماری اولاد کو کیا کرتا ہے؟ بلیس کرتا ہے. اور یہاں پر ہم مرکز کے بارے میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں. پریز گاڈ. ہاللیلویا. تو اس لیے کبھی بھی ہچکچائے نہیں کہ یار اچھا یار میں کیا کر رہا ہوں، خدا کے خادموں کو یا اپنے گھر میں لوگوں کو بلا رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمارا گھر گندا ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا. نہیں، ایسے نہیں. بلکہ ہمیں خوشی کے ساتھ لوگوں کو اپنے گھروں میں ویلکم کرنا چاہیے. آمین. پریز گاڈ. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انجیل کا جو ایسے میں نے بتا دیا کہ اس کا جو آتھر ہے وہ کون ہے؟ یوحنا مرکز. اس کا ذکر ہم اعمال کی کتاب میں اور 12 باب اس کی 12 آیت میں اس کا پورا نام پڑھ سکتے ہیں. اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 12 آیت آپ پڑھ لیں تو آپ کو اس کا پورا نام بھی مل جائے گا. اعمال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 12 آیت ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 12واں باب اس کی 12 آیت. اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے. آمین.
یہ کس کا گھر تھا؟ مرکز کا گھر تھا۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ یوحنا مرکز جو تھا، جب پولس رسول اور برناباس پہلا جو ان کا فرسٹ مشنری جرنی جو تھا اس میں وہ شامل تھا، اور ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا کہ یوحنا مرکز کی وجہ سے پولس اور برناباس میں جھگڑا بھی ہو گیا، کیونکہ برناباس چاہتا تھا کہ وہ مرکز کو ساتھ ہی لے کر چلے، لیکن کیونکہ اس نے پہلی ٹرپ میں کچھ چھوڑ دیا، تو وہ کہتا نہیں، پولس رسول کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میں نے نہیں اس کو لے جانا۔ اصل میں پولس رسول جو تھا وہ تھوڑا گرم مزاج کا بندہ تھا، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ غصے والا تھا، لیکن جب خدا کسی کو سکھانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ساتھ ہی کلام کرتا ہے۔ ہاں، ہم یوحنا کو کہتے ہیں کہ وہ محبت کا رسول تھا، لیکن پولس رسول جو تھا اس کے مقابلے میں وہ گرم مزاج شخص تھا۔ لیکن ایک دلچسپ بات ہے کہ خدا نے اس کو ایک ایسا باب لکھنے کے لیے بتا دیا جو محبت کا ایسا زبردست باب ہے، جسے ہم پہلا کرنتھیوں 13 باب کہتے ہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ پولس رسول نے لکھا، حالانکہ یہ گرم مزاج کا بندہ تھا۔ یہ کیوں لکھایا گیا؟ کیونکہ خدا جب کہتا نا کہ آپ لوگوں کو سکھاؤ، تو پہلے خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے کہ آپ ایسا ایسا کریں۔ پریچر کا مطلب یہ نہیں کہ پریچر کھڑے ہو کر آپ کو سکھائے۔ اصل میں اس وقت تک میں اور آپ سکھا نہیں سکتے جب تک وہ کلام ہمیں کنوکٹ نہیں کرتا۔ If I am not going to be convicted by the word which I'm preaching, it's not going to work in your life. جب تک خدا کا کلام مجھے قائل نہیں کر رہا ہے، جس کو میں سنا رہا ہوں، آپ کی زندگی کو نہیں بدلے گا۔ تو پریز گاڈ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کو ایسا کلام دیا کہ اس کی زندگی کو بدل دیا۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ اور پھر ہم یہ ذکر اس کا پہلا پطرس 5 باب اس کی 13 آیت میں بھی پڑھتے ہیں۔ پہلا پطرس 5 باب اس کی 13 آیت میں پڑھیں گے۔ 5 باب اس کی 13 آیت، پہلا پطرس 5 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہیں، وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں سلام کہتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات، کیونکہ یہ اس کا نیفیو تھا۔ پطرس کا کیا تھا؟ نیفیو تھا، اور یہ برناباس کا بھی نیفیو تھا۔ انٹرسٹنگ بات ہے، یہ رشتہ داری تھے سارے کے سارے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پطرس اور اندریاس دونوں بھائی تھے، پھر یعقوب اور یوحنا دونوں بھائی تھے، پھر فلپ اور جسے ہم فلپس کہتے ہیں، اور نتانیل جسے ہم برتلمائی کہتے ہیں، اس کا یسوع نے نام بدل کر برتلمائی رکھ دیا، وہ بھی دونوں بھائی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا صرف ایک کو نہیں بلاتا بلکہ خاندانوں کو بلاتا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ خدا پورے خاندان میں کام کرنا چاہتا ہے۔ اور کل ایک بات ہو رہی تھی، ہم فورٹ کالن میں گئے تو ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے جو بڑی خدمت ہے وہ یہ نہیں کہ میں لاکھوں کو یسوع کے پاس لے آؤں، بلکہ سب سے جو میری بڑی خدمت ہے، پہلے میں اپنے خاندان کو یسوع کے پاس لاؤں۔ پریز گاڈ۔ اگر میرے بچے ہی خدا کے نافرمان، ان کی زندگیوں میں خدا یسوع نظر نہیں آتا، تو میرا لاکھوں کو پریچ کرنا بے فائدہ ہے۔ سیم تھنگ جان ہیگی said the same thing. ہاں جی، if I'm trying to preach and reach the whole world for Jesus, my own family is lost, I am doing nothing. سب سے جو بڑا میرا ایسٹ ہے، جو میرا کیا کہتے ہیں، سرمایہ جسے کہتے ہیں، ایسٹ جو ہے، ہاں جی، اثاثہ جو ہے، وہ پہلے تو میری اپنی زندگی ہے، پھر میری وائف ہے، پھر میرے بچے ہیں۔ آمین۔ اگر یہ لاس ہو گئے تو پھر سب کچھ ہی لاس ہو گیا۔ آمین۔ خدا خاندانوں کو بلاتا ہے، اور یہ خدا چاہتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پولس جو تھا یوحنا مرکز کے بارے میں، وہ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا،
لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب ہم تموتھیوس کا دوسرا خط پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مرکز کو بھی بھیج دے، وہ میرے بڑے کام کا بندہ ہے، وہ بڑا اچھا ہے۔ اب پولس رسول کو ریئلائز ہو گیا، سم ٹائم ہم کسی کے مزاج کو سمجھ نہیں سکتے، کسی کی سچویشن کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ویسا ہی ہو، لیکن بعد میں ہم ریئلائز کرتے ہیں میں نے تو غلطی کرتی تھی، I supposed to be humble۔ ہاں جی، کیونکہ میرے خیال میں اس وقت پولس رسول جو تھا ابھی نیا نیا منسٹری میں آیا تھا اور ذرا گرم مزاج کا بندہ تھا، اب یہاں پر بوڑھا ہو گیا اور اب ٹھنڈے مزاج کا بندہ بن گیا۔ سو پریز گاڈ۔ اور جب اکثر ہم جب ہم جوان ہوتے تو گاڑی بڑی تیز چلاتے ہیں، اور اب ہم گاڑی تھوڑا اسپیڈ کے ساتھ چلاتے ہیں، تو کئی دفعہ کہتے ہیں جب ہمارے آگے کوئی آہستہ آہستہ گاڑی چلا رہا ہوتا تھا ہم کہتے ہیں ضرور کوئی بڈھا ہی ہوگا آگے گاڑی چلا رہا۔ تو ایسے ہی ہے بھائی عدیل صاحب، سوچا جاتا ہے ایسے ہی کوئی بابا ہوگا ہمارے آگے جو گاڑی جس نے لگا رکھی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے عمر کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مزاج ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، خدا کا شکر ہے اس کے لیے بھی، آمین، اور ہم زیادہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم مرکز کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نسب نامہ ہے، اور پھر لوکا کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نسب نامہ ہے، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مرکز کی انجیل میں نسب نامہ نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ مرکز کی انجیل جو ہے مرکز نسب نامے کو کیوں نہیں پیش کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مرکز جو ہے وہ یسوع مسیح کو ایک خادم کے طور پر، ایک نوکر کے طور پر، ایک غلام کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک کام کرنے والے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جو گھر میں آپ کے نوکر ہوتے ہیں ان کا کوئی نسب نامہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ they are just worker۔ اور یسوع مسیح کو یہاں پر ایک خادم کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، کام کرنے والے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چاروں اناجیلن کی جو ہم مکاشفہ کی کتاب میں اور حزقیل کی کتاب میں چار جو شبیہات ہیں، جو سمبلز ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے جو متی کی انجیل ہے وہ اس کی جو لائن کی سمبل ہے، جس کو بادشاہ کے طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں جو ایک اور شبیہ ہے انسان کی سمبل جو ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایگل کی سمبل جو ہے، ایگل کی جو تصویر ہے مکاشفہ کی کتاب میں، لیکن یہاں پر جو تصویر ہے یسوع مسیح کی، ایک بیل کی تصویر ہے۔ آپ کو وہاں چاروں تصویریں ملیں گی۔ بیل کو جب ہم دیکھتے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا کرنے والا ہے بیل؟ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ کام کرنے والے کو۔ بیل سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہل جوتے، ہل چلاتے ہیں، پریز گاڈ، کام کرنے والا۔ یسوع مسیح یہاں پر کام کرنے والے کے طور پر پیش کیا گیا، آمین۔ اور اسی لیے کام کرنے والے کا کوئی نسب نامہ نہیں دیا جاتا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، یہاں پر اس کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ اور خوشخبری جو ہے اس کے بارے میں، خوشخبری کیا ہے؟ سمپل جو کرنتھیوں میں اس کا کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے، خوشخبری کیا ہے؟ واٹ از دا گاسپل؟ یسوع مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ ہے خوشخبری، پریز گاڈ۔ اور جب ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نجات پاتے ہیں۔ سمپل خوشخبری کیا ہے؟ یسوع مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، یہ ہے خوشخبری۔ جیسے یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ اب یہاں پر یہ حوالہ ہم دیکھ سکتے ہیں، Isaiah 42 verse 1 to 21۔ یسوع مسیح کو ایز اے پیغمبر کے طور پر، پیغام سنانے والے کے طور پر، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوحنا کے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں۔ کس کے بارے میں لکھا ہے؟
کہ यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है, जो तेरी राह तैयार कर गया, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो। ये हवाले आप देख सकते हैं यसाया नबी की किताब, उसका 42 बाब और उसकी 1 से 21 आयत तक, फिर 50 बाब उसकी 4 से 11 आयत तक। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह को जो खादम के तौर पर इसका जो थीम है, इस अंजील का जो थीम है, जीसस क्राइस्ट एज यहोवा सर्वेंट, यीशु मसीह खुदा का खादम है, इसका जो थीम है। और फिर हम देखते हैं यसाया की किताब में और उसकी 52 बाब और 13 आयत से लेकर 53 बाब से 12 आयत तक हम देखते हैं यीशु मसीह की तस्वीर, यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश किया गया। वहां पर देखना चाहते हैं, कुछ पढ़ लें, प्रेज गॉड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन हम आपके लिए पढ़ लेंगे। आइए हम यसाया जल्दी जल्दी देखेंगे, 50 बाब और उसकी 4 आयत से देखते हैं। खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़बान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता न हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। ये किसके बारे में लिखा गया है? यीशु मसीह के बारे में। तो यहां पर यीशु मसीह को एक खादम के तौर पर पेश किया गया है। और फिर हम 52 बाब में जब हम देखते हैं, 52 बाब की 53 आयत 13 आयत से, 52 बाब की 13 आयत से हम देखते हैं, देखो मेरा खादम इकबालमंद होगा। किसके बारे में लिखा गया है? यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और फिर आगे वो खादम लिखा कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया, खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला, ना उसकी कोई शक्ल सूरत ना खूबसूरती। और जब हम उस पर निगाह करते हैं तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं पाते कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमी में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक, रंज का आशना, लोग उससे गोया रूह पोछते, उसकी तहकीर की, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये किसकी तस्वीर है? खादम की तस्वीर है। नौकर के तौर पर यीशु मसीह को यहाँ पर पेश किया गया है। और हम इसी हवाले को जकरिया जो ज़करिया 3:8 में भी पढ़ सकते हैं, और मलाकी में भी इसका जिक्र देख सकते हैं कि कैसे खुदावन जो है इसके बारे में बयान करता है। और फिर लिखा कि यूहन्ना आया और बपतिस्मा बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करता था। एक पारी साहब ने मुझे सवाल पूछा कि और किस्म के भी बपतिस्मे थे, पहले यूहन्ना से पहले भी बपतिस्मे थे। मैंने कहा लगता तो है कि बपतिस्मे थे। जैसे हम करंथियों के खत में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि नूह का बपतिस्मा था, और मूसा का बपतिस्मा है। जो फरीसी लोग थे, जो थे वो जब किसी को शागिर्द बनाते अपना तो उनको बपतिस्मा अपने नाम का बपतिस्मा देते थे। लेकिन यूहन्ना यहाँ पर क्या किस किस्म का बपतिस्मा दे रहा है? गुनाहों की मुआफ़ी के लिए क्या करना है? बपतिस्मा लेना। तौबा करने के लिए क्या करना है? बपतिस्मा लेना। तो ये वो बात बता रहा है। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास आए, और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि उसने उसकी डिस्क्रिप्शन को बयान किया कि वो किस किस्म का खाना खाता था, किस किस्म के कपड़े पहनता था। ये यहां पर बताने की क्यों जरूरत महसूस हुई है? क्योंकि हमारा जो कल्चर है, मिडल ईस्ट का कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर और इंडिया का कल्चर एक बड़ा मजहबी कल्चर है, ठीक है। और जब हम देखते हैं, कई दफ़ा पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अगर किसी ने कोई मनकड़े शनकड़े पहने हो ना, ये और ठूठा सा पकड़ा हो, तो लोग कहते क्या बात, बाबा जी है, बाबा जी आगे, ठीक है, ऐसे होता है। और कई दफ़ा जाकर उसके कदमों को छूना शुरू कर देते हैं।
تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں جہاں سے ہم آئے ہیں، ایسے ہی ہوتا نا. تو یہ جو کئی دفعہ خدا الاؤ کرتا ہے کہ ہم اس طرح کے لباس کو بھی پہنیں تاکہ ہم دوسروں کے لیے ان کو ڈرا کر سکیں. اور دوسری بات یہ بھی تھی اس طرح کے لباس پہننے کی، کیونکہ جب ہم ایلیا کی تصویر پیچھے پڑھتے ہیں سلاطین کے کتاب میں، تو ایلیا بھی pretty much he used to wear like this، اسی قسم کا لباس پہنا کرتا تھا. اور ایک اور بات یہاں پر دو طرح کی تشریح ہے کہ اس کی خوراک کیا تھی، ٹڈیاں اور جنگلی شہد. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹڈیاں کھاتا تھا، اور میں نے دیکھا ہے جب میں افریقہ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے جو گراس ہاپرز وہ پکڑ رہے ہیں اور اس کو فرائی کر کے ڈیپ فرائی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. تو میں آئی واز سو انٹرسٹڈ دس از ریئلی امیزنگ دیٹ وہ کیا کھا رہے، ٹڈیاں اور کھا رہے ہیں. اور دوسری بائبل میں جب میں اسٹڈی کرا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں یہ ٹڈیاں نہیں تھی، یہ ایک قسم کی بینز تھی، ایک قسم کے درخت تھا جہاں پر سے وہ کسی قسم کا پھل تھا. اب ہم دیکھتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو بعض جو تھے فقی فریسی وہ یہ سمجھتے کہ اس میں بدرو ہے کیونکہ یہ اس قسم کا لباس پہنتا ہے، اس قسم کا کھانا کھاتا ہے. آپ کو کیسے جانتے کہ وہ اس طرح کہتے تھے؟ یسوع نے یہ خود کہا کہ میں جاتا ہوں فقی و فریسی وصول لینے والوں کے ساتھ، جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، تو یہ کہتے ہیں کھاؤ ہے، شرابی ہے. لیکن یوحنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں بدرو ہے. یہ یسوع کے الفاظ ہے، یسوع کے الفاظ کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کئی دفعہ لوگ جو ہے آپ کا کسی نہ کسی طریقے سے مذاق اڑائیں گے. جیسے فرض کیا جب آپ کو پتا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو صبح کے 9 بجے تھے، اور جب صبح کے 9 بجے تھے تو وہ غیر زبانیں بولنے لگے، اور بہت سارے لوگ جو تھے پہلے تو وہ حیران تھے کہ یہ سارے مختلف زبانیں بول رہے ہیں، تو یہ کیسے، یہ سارے گلیلی ہیں، یہ کیسے مختلف قسم کی زبانیں بول رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو تھے مذاق اڑانے والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شراب پی ہے، تازہ میں کے نشے میں. ٹھیک ہے، تو پولس رسول کہتا ہے کہ ابھی تو 9 بجے ہیں صبح کے، شراب پینے والے تو رات کو شراب پیتے ہیں. ہاں جی، صبح 9 بجے کا ان شراب پیتا ہے. یہ بات تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو ڈیفینیشن اس کو بیان، مطلب ڈسکرپشن بیان کی گئی ہے کہ وہ کس قسم کا لباس پہنتا تھا. اور ایک اور بات کرتا ہے کہ اور یہ منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا جو مجھ سے زوراور ہے، میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں. آپ کو پتا ہے کہ اصل میں جب ان دنوں میں جب کوئی کسی کا شاگرد بنتا تھا، فرض کیا کہ میں کہوں کہ میں سیمسن صاحب کا شاگرد بننا ہے، سیمسن صاحب جو ہے ہمارے ربی ہوں گے، تو اب مجھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، ان کے شاگرد ہوتے ہوئے مجھے کیا کرنا ہے؟ ہر طرح سے ان کی خدمت کرنی ہے. جوتی کے تسمے بھی کھولنے، جوتی پہنانی بھی ہے. اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو جب ایلیا جو ہے اپنا جو چادر ہے الیشا پر ڈال آتا ہے، تو الیشا کیا کرتا ہے؟ پہلے تو وہ اپنے کام کو چھوڑتا ہے، مطلب وہ سارے جو بیل ان کو ذبح کر کے کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایلیا کا کیا بن جاتا ہے؟ شاگرد بن جاتا ہے. آمین. اور وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ایلیا کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے والا تھا، بائبل میں لکھا ہے. اس کا جو ریئل ڈسکرپشن یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا، جو الیشا تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ ایلیا کے ہاتھ بھی دھلواتا تھا، ایلیا کے پاؤں بھی دھوتا تھا، ایلیا کو جوتا بھی پہناتا تھا، اس کا بیگ بھی پکڑا ہوتا تھا. یہ سارا کام کیا کون کرتا تھا؟ الیشا کرتا تھا. آمین. اور یوحنا اس قدر حلیم ہو گیا ہے کہ میں تو اس لائق بھی نہیں کہ اس کا شاگرد بھی بن سکوں.
इंटरेस्टिंग बात है, इसका मतलब ये है कि मैं तो जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। लग रही समझ? वो इस कदर हलीम है कि आई एम नॉट इवन वर्दी टू अनटाई हिज शूज। ही इज सो पावरफुल। वो बहुत अजीम है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। वो क्या कहता है कि मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्दस से बपतिस्मा देगा। प्रेज गॉड। और उसकी जो तस्वीर है कि जो ताकतवर है वो सुपर नेचुरल है। वाटर जो है नेचुरल है, आमीन। पानी जो है क्या है? नेचुरल है। लेकिन पाखरू क्या है? पाखरू का बपतिस्मा क्या है? सुपर नेचुरल है। प्रेज गॉड। एंड इन ऑर्डर टू पाखरू का बपतिस्मा देने के लिए आपको भी क्या होना चाहिए? सुपर नेचुरल होने की जरूरत है। और एक ही है जो सुपर नेचुरल है, वो कौन है? यीशु मसीह है। हम सारे पानी से बपतिस्मा दे सकते हैं, लेकिन पाखरू से कौन बपतिस्मा देगा? सिर्फ यीशु मसीह देगा। आमीन। प्रेज गॉड। और ये उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अक्सर अगर हमारे को जूते ठाकर पकड़ा देना, तो पाकिस्तान में एक बड़ा ड्रामा चला हुआ है उसका। कई लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं, कहते हैं ओह क्या बात है जनाब, फलां पास्टर के तो जूते के तस्वीर खोल रहे हैं, या फलां बात। ऐसी बात नहीं। अगर किसी को वो अपना उस्ताद मान लेते हैं तो ठीक है, कर दें। दे शुड बी डूइंग इट। उनको ये करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी को अपना उस्ताद मानते हैं तो उनकी खिदमत करें। क्यों? इसमें भी बड़ी भलाई है। क्यों? आप जानते कि जब ये अलीशा कर रहा था सारा काम, तो आखिर में क्या हुआ? उसको पता चला कि मेरा जो आका है इसने चले जाना है। तो क्या किया उसने? कहा नहीं नहीं। उस आका कहता नहीं इधर ठहर। वो कहता नहीं मैंने नहीं ठहरना, तू जिधर जाएगा मैं अभी तेरे साथ जाऊंगा। वो कसमें उसको खिलाता है, मैं कसम तेरी जान की कसम, मैं नहीं तुझे छड़ना। हाँ, तो क्या अच्छा वो फिर बंदा कहता है अच्छा यार बता मैं तेरे लिए क्या करूं उससे पहले कि मैं उठाया जाऊं। आमीन। क्योंकि जब हम किसी की खिदमत करते हैं तो फिर उसके मुंह से ये खुद ब खुद दिल से निकलता है, यार प्लीज टेल मी क्या चाहता है। आमीन। कई दफा हम चाहते हैं कि पारी साहब खुद ही आकर हमारे लिए दुआ कर दें। अब ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन अब ये देखें, अगर आप देखें मरियम, मर्था और जो लाजर थे, जब लाजर जो बीमार पड़ गया तो मर्था और मरियम ने कैसा पैगाम भेजा यीशु को पैगाम ये भेजा कि जिससे तू प्यार करता वो बीमार है। इंटरेस्टिंग। मतलब ये है कि ऐसा पैगाम उस शख्स को भेजा जाता है जिस पर किसी को मान हो। ठीक है ना? अगर आपने उस शख्स के लिए किया ही कुछ नहीं है तो इस किस्म का पैगाम आप कैसे भेज सकते हैं? हाँ जी, लग रही समझ? अक्सर कहते हैं ना, पादरी साहब उन्हीं के घर में जाते जहां अच्छा खाना मिलता है। यीशु मसीह भी ऐसे ही करते थे। मैं यीशु मसीह की तमसील दे रहा हूं। आप कहेंगे आप पादरी आप बताओ। हाँ, यीशु मसीह भी ऐसे करते थे, उन्हीं के घर में जाते थे जहां मतलब उनकी खिदमत होती थी। हम अक्सर पादरियों पर इल्जाम लगाते हैं, पादरी उनके घर में जाते जहां चंदा मिलता है, पादरी उनके घर में जाते जहां पर अच्छा खाना मिलता है। जाएंगे उनके घर, उनको ही ब्लेस करेंगे क्योंकि वो उनको कबूल करते हैं। आमीन। और ये यीशु का तरीका। अब क्या हुआ? वो यीशु को कबूल करते थे। जब यीशु मसीह उनके घर में गया तो मरियम ने क्या किया?
نہ صرف اس کے قدموں میں بیٹھی رہی بلکہ کیا کیا کہ اپنا جو قیمتی عطر تھا کیا کیا، اس کے پاؤں پر ڈال دیا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے. This was the deepest adoration, deepest worship. اب کہاں پر جائے گا یسوع مسیح؟ جہاں پر اس کی پرستش ہوگی، جہاں پر اس کی عبادت ہوگی، جہاں پر اس کی عزت ہوگی. آمین. اب پادریوں پر الزام لگانے بند کر دیں پلیز. بلکہ خوشی خوشی سے دعوت دیں خدا کے خادموں کو اپنے گھر میں. پریز گاڈ. اور برکت آئے گی. اور کیا ہوا؟ اگر یسوع مسیح کی انہوں نے خدمت نہ کی ہوتی، جسٹ تھنک اباؤٹ دس، تو لازر زندہ ہو سکتا تھا؟ لازر زندہ نہیں ہو سکتا تھا. اگر یسوع مسیح ایلیا کی خدمت نہ کی ہوتی اس بیوہ نے، تو کیا بیوہ کا بیٹا زندہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. اگر جو دوسری عورت تھی جس کو الیشا، مطلب جس کے گھر میں الیشا جا کر ٹھہرتے تھے، اگر اس کی خدمت، الیشا کی خدمت نہ کی ہوتی تو کیا ان کی اولاد ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. اگر جب ان کا بیٹا مر گیا تو اگر الیشا کی خدمت نہ کی ہوتی تو انہوں نے کہا چل جہازی نو بھیج دے، چل ٹھیک ہے ڈنڈا رکھ کے آؤ تو ٹھیک ہے ہوں ٹھیک ہے، زندہ ہوں یا نہیں ہوں، کیونکہ انہوں نے کہڑا کھانا کھوایا. جنہ گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا. آمین. اب کیا ہوا؟ جب وہ آتی ہے عورت تو وہ بندہ نوکر کو بھیجتا جا کے دیکھ وہ آ رہی یار، بچ کے جا. اتنے پاری صاحب کی کر گیا اپنا خادم کر لیں، بچ کے جا ویخ یار کی گڑبڑ بن گئی اتنے. وہ کہ ٹھیک جا کر بان وہ چھڈنی قدم ہی نہیں چھڈے انہیں. کہتے چل اٹھ کے یہ تھا الیشا کیا ہے، اٹھ کر چل پڑا. آمین. جب ہم اس قسم کا پیار دکھائیں گے یسوع مسیح کو یا اس کے خادموں کو، تو پھر خادم تہاڈا فون چکن گے کہ نہیں چکن گے؟ آمین. پریز گاڈ. ہاللویا. تو جدو تسی کرنا ہی نہیں کہا کہ کسی لیے، تو پھر انہوں نے اچھا چل ٹھیک ہے یار پھڑ لا فون گل کر لا. آمین. چل یار کی ڈسٹرب کرتا پیار، ایسی بات ہے. آمین. ہم نے ایک دوسرے کو پیار دکھانا ہے، اور جب پیار دکھائیں گے تو یہ ایسا ہوگا. آمین. تو یہ خدا چاہتا ہے کہ ایسے ہم بنے. یہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. اور ہم نے بھی کیا کرنا؟ یسوع مسیح نے آخری جو بات کہی، جب یسوع مسیح نے پاؤں دھوئے اپنے شاگردوں کے، تو کیا دکھا رہے تھے؟ یسوع مسیح ایک خادم کے طور پر اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے کے لیے کیا کرو. پریز گاڈ. اور آئیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، اور ہم دعا کریں کہ بہت ساری باتیں جو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا کیونکہ اٹس ٹو مچ. یہ 41ویں کتاب ہے، مرکز کی انجیل جو ہے وہ 41ویں کتاب ہے بائبل میں. 39 پرانے عہد نامہ کی، پھر متی، اور پھر مرکز کی انجیل جو ہے وہ سب سے پہلے لکھی گئی تھی. ہاں جی. اور اس کے 16 باب ہیں، اور اس میں 678 ورسز ہیں. اور انگلش جو کنگ جیمز ورژن کے مطابق اس میں 15,176 ورڈز ہیں. پریز گاڈ. ہاللویا. تو خدا کا شکر کرتے ہیں اس انجیل کے لیے. اور خاص بات آخر میں کہتا چلوں کہ اس انجیل کا جو آخری باب ہے اس کی وجہ سے میں خدمت میں آیا تھا. جب میں نے خداوند سے پوچھا کہ تو مجھے خدا مطلب خادم کے لیے ہونے کے لیے بلا رہا ہے، تو یہ جو مرکز کی انجیل میں 16 باب اس کی 17، 18، 19، 20 آیت ہے، 20ویں آیت جو آخری آیت ہے، اگر تو اس کو پورا کرتا ہے میری زندگی میں تو پھر میں سمجھوں گا کہ تو نے مجھے خادم ہونے کے لیے بلایا ہے. وہ کیا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ نام سے بدروہوں کو نکالیں گے. سارا تو خدا نے ثابت کیا. پریز گاڈ. اور اسی انجیل کا جو آخری باب اس نے میری زندگی کو بدلا تھا. پریز گاڈ. اور اسی نے کنفرم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے.
وہ خدا جو مجھے استعمال کر سکتا ہے وہ آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے. پریز گاڈ. تو آئیے ہم خدا کا شکر کریں. اور سب سے جو بڑی بات، جو تھیم، جو ورس ہے، جو تھیم بات ہے کہ ہم نے خدا کے خادم بننا ہے. پریز گاڈ. جیسے یسوع مسیح جو ہے وہ خادم کے طور پر ہے، اس نے خادم کی شکل اختیار کی، خادم کی صورت پر انسان بن گیا. آمین. بلکہ صلیبی موت گوہارا کی. اور آخر میں کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. جب ہم جتنا ہمیں خدا استعمال کرے گا اتنا ہی ہم جھکتے جائیں، اتنا ہی زیادہ حلیم ہوں، اور کیا ہوگا؟ خدا پھر ہمیں اوپر اٹھاتا جائے گا. پریز گاڈ. ہم کچھ نہیں ہیں، سب کچھ یسوع مسیح کرتا ہے. آمین. یسوع کی بدولت ہی اگر کچھ سانسیں چل رہی ہیں نا تو یسوع کی بدولت چل رہی ہے. اگر گھر ہے تو یسوع کی بدولت ہے، اگر گاڑی ہے تو یسوع کی بدولت ہے، اگر کچھ بھی ہے تو یسوع مسیح کی بدولت ہے. ہم تو اپنی مرضی سے اپنا سانس بھی نہیں لے سکتے، تو پھر غرور گھمنڈ کس بات کا؟ پریز گاڈ. اس لیے ہم نے سب سے زیادہ جو خوبصورت بات ہے وہ ہم نے یسوع کی مانند بننا ہے، حلیم اور فروتن. متی 11 باب کی آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ جیسے میں حلیم اور دل کا فروتن. یسوع مسیح کہتا ہے ہم نے کیا بننا ہے؟ حلیم اور دل کے فروتن بننا ہے، منہ سے فروتن نہیں، دل سے. آمین. تو آئیے ہم خدا کا شکر کریں. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے. خدا یہ میرے لیے کہ میں تیرے حضور میں حلیمی فروتنی اختیار کروں، اور کبھی بھی بڑا بول میرے منہ سے نہ نکلے، بلکہ ہر روز خدا ہم تیرا شکر کروں، کیونکہ تو ہی سب کچھ کرتا ہے، تو نے سب کچھ کیا ہے، تو نے برکات دی ہیں. سارا جلال تجھے ملے. یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین آمین آمین.